बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखनी है और उसकी कोई क्लासिक एग्जांपल देखनी है तो आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर स्पेसिफिकली आप उनकी ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट्स देखिए, आप उनकी कही हुई बातें सुनिए जो कि उन्होंने मीडिया टॉक की है, आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए जो उन्होंने बातें की हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया ईरान की तमाम तर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी उसको, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उन्होंने वो कुछ इसकी अफजाइश नहीं भी कर रहे थे और कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए उनके पास मटीरियल आ रहा था चाइना की तरफ से। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री इसको एक्सप्लिसिटली डिनाई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ दिन पहले वो ये फरमाते हैं कि चाइना ने हमें ये एग्रीमेंट कर लिया है कि वो ईरान के साथ कोई जो वेपन्स का कोई मुआहदा है या उसकी तरसील वो नहीं करेंगे। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री फिर बाहर आती है और फिर ये कहती है कि नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब सब सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले की एक ट्वीट के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर ये कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं, हम एक अच्छा मुआहदा करना चाहते हैं ईरान के साथ। अब फौरी तौर पर अगली इंटरव्यू के अंदर वो ये कहते हैं कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अगर मुआहदा ना हुआ तो हम फौरी तौर पर बमबारी कर देंगे। तो फिर और दूसरी तरफ ये भी फरमाते हैं कि हम सीज़ फायर को एक्सटेंड करने का इरादा नहीं रखते एंड दैट इज़ गोइंग टू एक्सपायर इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो फिर ये सारी सूरत हाल जा कहाँ रही है? इस वक्त एसोसिएटेड प्रेस की एक खबर है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सोर्सेज को कोट किया है कि दोनों फरीकैन की जानिब से ये कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि जो सेकंड राउंड ऑफ डायलॉग है उसके लिए इस्लामाबाद आमद होगी दोनों पार्टीज़ की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि इसको हम एक ओपन एंडेड डिस्कशन रखें विद ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ इन माइंड कि क्या क्या हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब। हम उनके तज्ज़िये से हमेशा फैज़याब होते हैं, बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली ही नोज़ अ लॉट मोर देन वी डू अबाउट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ लाइक। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब आपका। और मेरे बड़े भाई और उस्ताद जनाब रऊफ़ क्लासे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा कैंडिड तज्ज़िया उनका भी होता है जो ग्राउंड पर सूरत हाल है, सिंस ही इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अस। बट चिश्ती साहब, आई लाइक टू स्टार्ट विद यू सर। आई एम श्योर आपके लिए जो मैंने प्रोग्राम से पहले भी ऑन अ लाइटर नोट कहा था, इतनी तो अम्यूज़मेंट हमें कभी नहीं मिली होगी जितनी आपको या मुझे, हम सबको अब मिल रही है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो अमरीकी सदर के बयानात हैं। सो अगेन आई एम श्योर यू आर नॉट सरप्राइज विद व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज जस्ट सेड, बट इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? डू वी सी समथिंग पॉजिटिव और आर वी अगेन लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन? जी, ट्रांसलेशन तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है जो लफ्ज बोल रहे हैं शायद उनको ही नहीं क्लियर कि मैंने किस तरफ से कहना है। आई थिंक वो खुद ही एक रिएक्शन डिलेमा में है विद ड्यू रिस्पेक्ट, और वो भी इनकी ऑब्लिगेशन है। नॉट दैट देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, आई एम नॉट सेइंग कि उनको वो पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। वो बड़ा मुश्किल बैलेंस कर पा रहे हैं रिएक्शन डिलेमा में। इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ जब वो सॉफ्ट होते हैं और अब जेस्चर भेजते हैं और कहते हैं मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ साइन करने के लिए, तो लोग ये एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर जो डेमोक्रेट हैं उनके मुल्क के अंदर। वो कहते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गई जंग, ये तो पोजीशन ऑफ वीकनेस से प्रेसिडेंट ट्रंप साइन कर रहे हैं। रिपब्लिकन को लगता है कि हम हार जाएंगे अगला इलेक्शन, प्रेसिडेंट ट्रंप सर्वाइव कर भी गए ये टेन्योर अपना, तो 2.5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो फिर रिपब्लिकन क्या करेंगे। एक उनका ये रिएक्शन डिलेमा है। जब वो सॉफ्ट होते हैं तो ऑयल प्राइसेस गिर जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होना शुरू कर देती है, तो पॉजिटिव होप होती है। फिर उनको जब ये लगता है कि मैं शायद एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जाके डील कर रहा हूँ, तो फिर वो ऑफेंसिव हो जाते हैं। ऑफेंसिव होते हैं तो वो आपने देख लिया है, ऑफेंसिव होने का नुकसान ही होता है कि ऑयल प्राइसेस चढ़ जाती हैं, उनको फिर उन्हीं पे ब्लेम आता है। तो आई थिंक सेल्फ निगेटिंग या सेल्फ डिप्लीटिंग किस्म की बयानात हैं जो उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ एक और भी देखिए कि ईरान ने जो किया है, ईरान को भी न्यू फाउंड लीवरेज का पता है, एक न्यू फाउंड बार्गेनिंग चिप का उसको पता है कि हमने एक जंग 40 दिन तक सस्टेन की, हमने रीजनल अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के मुताबिक 3 डायमेंशन पर काम किया। इजराइल को बुरी तरह ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन कॉज की, उनके सारे डिफेंस सिस्टम का मैकेनिज्म को सेट असाइड कर दिया। नंबर 2, आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने कामयाबी से ब्लॉक कर दिया, जो कि 47 सालों से वो कहते थे किया नहीं था कभी, हम भी नहीं मानते थे कि शायद इतनी रेट उनकी होगी। 3rd, उन्होंने रीजनलाइज कर दिया जंग को, ये एक और कामयाबी उनको मिली। तो इतनी डायमेंशन करने के बाद ईरान को भी पता है कि अभी दिसंबर में उनके खिलाफ हुकूमत के कुछ मुजाहरे भी हुए थे, काफी जाने भी गई थी, तो उनकी ईरानी हुकूमत को भी पता है कि लोग जो कन्वर्ज हुए हैं इन फेवर ऑफ दिस गवर्नमेंट, वो एक फुट स्टैंड लेने की वजह से हुए हैं कि जो अमेरिका के खिलाफ उसने लिया। और अगर ये समथिंग लाइक विच लुक्स लाइक फॉर श्योर विक्ट्री
تو یہ پھر ڈسنٹیگریشن ہو جائیں گی. تو ان کی ایک شو آف اسٹرینتھ یا پلیٹ فارم کی ایک کاز بنے گی یہ جنگ کا جو سیز فائر ہونا ہے. تو اس طرح وہ مائنڈ فل ہیں ایرانی حکومت. تو آئی تھنک مور آف گیم آف نروز. اور لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ دو فرنٹ پہ امریکہ نے یہ جو کیا ہے جنگ کو وائلیٹ کہہ لیں. ایک انہوں نے بلاکیڈ نہیں ہٹایا, ان کو ہٹانا چاہیے تھا, اس میں کوئی پرائڈ نہیں ہے. جب اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیا تھا ایران نے, تو ان کو بلاکیڈ پیچھے کر لینا چاہیے تھا. اور بلاکیڈ کوئی گیٹ نہیں ہوتا جنہوں نے کھول دینا تھا, شرمندگی ہوتی. 10 کلومیٹر آپ اپنے ڈسٹرائے پیچھے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو انڈو کر دیتے. ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری انہوں نے یہ کیا کہ جہاز کو انٹرسپٹ کیا, اس کی ویڈیو ریلیز کر دی. امریکہ جیسے ملک کے لیے شایان نشان نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بوٹ کو پکڑ کے آپ اس کی ویڈیو ریلیز کر دیں. آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز کھلوانا آئے تھے, سب سے بڑی نیوی دنیا کی آپ کی ہے, آپ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں نیوکلیئر پاورڈ. آپ نے وہ کرنا تھا. آپ کے پاس 70 کے قریب ڈسٹرائرز ہیں, آپ کے پاس 200 کے قریب سب مرینز ہیں, آپ نے وہاں ڈپلوائے کرنا تھا. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ کمپیٹیبلٹی نہیں نظر آئی مجھے جو ان کی پاور ہے ورسز جو اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل ونس کر کے اپنے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم تو آلموسٹ جنگ جیت گئے ہیں. ٹھیک. فیض صاحب, آپ کے نزدیک سے سنس یو آر بیسڈ ان یو ایس, آپ واشنگٹن میں ہیں, یہ آئی نو یہ ایک بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, بٹ سنس یو آر دیئر اینڈ یو آر اینالائزنگ تھنگس, کیا یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ہی از آلسو فیلنگ دا پریشر, بیکاز جو مڈ ٹرمز ہیں وہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر, اور وہ کہتے ہیں خود کو آبویسلی پٹس اپ اے بریو فیس کہ نہیں ہم بڑا زبردست میں ڈیل کروں گا اور ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں وی ول ناٹ ویٹ اینڈ ویل بام ایران اگین. So آپ کو لگتا ہے کہ is it the pressure that is mounting on him and he's, you know, that's why he comes up with such, I wouldn't say ridiculous, لیکن تھوڑی contradictory جو چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکولس کہہ سکتے ہیں. تھینک یو ودت, بہت بہت شکریہ, گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر یہ کہنا کہ وہ پریشر میں نہیں ہے, وہ اسٹریسڈ نہیں ہے, یہ تو غلط ہوگا. اس وقت اصل جو پریشر ہے, اور اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں اس وقت, معاشی اشاریے, سیاسی پولز جو آ رہے ہیں, اور جو الیکشنز کے نتائج جو مختلف اسٹیٹس میں پرائمریز ابھی جاری ہیں کہیں نہ کہیں کسی انداز سے, تو جتنے بھی جو نتائج آ رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اور وہ بالکل ایک ٹاڈلر کی طرح اس ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایک نوچ اوپر لے جائیں پریشر کو, اور پریشر کو لے جا کے اپنے جو محلے کا کوئی ان کا دوسرا جو بچہ ہے جس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس کو پریشر میں لا کے اپنی بات منوا لیں. لیکن دیکھیے اس میں ان کا جو بیہیویئر ہے ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر منطقی ہے, ٹو سے دا لیسٹ. یعنی ایک یہاں جو پروفیسر ہیں بڑے, آپ نے بھی غالباً ان کا نام بھی سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا ان کا, پروفیسر پوپ, رابرٹ پوپ ہے, جو کہ شکاگو یونیورسٹی کے جیو پالیٹکس کے پروفیسر ہیں, کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کی ایک جو تھیوری ہے ایسکیلیشن ٹریپ, یعنی آپ بندہ یہی کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ذرا سا تھوڑا سا ایسکلیٹ کروں گا اور میرا جو ایک مخالف ہے, میرے مد مقابل جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے گا, میری بات مان جائے گا. اور وہ یہ اسی تھیوری پہ اس وقت خود ٹرمپ چل رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ ان کو سوائے اور فرسٹریشن کے اور ڈیسپریشن کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اچھا, یہاں پر جو سین ہے دیکھیے, جو جیسے کہ آپ نے فرمایا پریشر, کہ اس وقت میجورٹی یعنی مور دین 2/3 آف امیریکنز اس وقت اس جنگ کے سخت خلاف ہیں. ان کی اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ آلموسٹ ٹینک ہو چکی ہے, بالکل باٹم تک پہنچ گئی ہے. پھر جو ریپبلکن پارٹی کے جو دوسرے جو آپ کے لیڈرز ہیں, اور جو وہ لوگ جو کہ اس جنگ کے خلاف ہیں, وہ بہت زیادہ ووکل ہو کے اب سامنے آ رہے ہیں. خود ان کے اپنی ماگا موومنٹ کے لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو پریشر سارا ان پر ہے. اور ابھی چشتی صاحب نے بہت اچھی تصویر نقشہ کشی کی ہے. دیکھیے اصل بات کیا ہے, اس وقت ایران جانتا ہے کہ اگر ہم اس جنگ کو انڈیور کر لیں, جسے آپ گیم آف انڈیورنس کر لیں, کہ وہ مار کھانے کو اور انتظار کرنے کو تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ ہزاروں سال سے وہاں بیٹھے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ وہاں رہیں گے, جس حالت میں رہیں گے, کتنا آپ نقصان کریں گے, کتنا ماریں گے. تو ان کو وہ اپنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو مخالف ہے وہ کس حد تک اس وقت کو نکال سکتا ہے, اور وہ اپنے نقصانات کیسے برداشت کر سکتا ہے. ٹرمپ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت
جو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کا مطلب، جو بامبنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس بامبنگ وہیں تک رہے گی، پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ، یعنی جیسے وینسڈے ایوننگ واشنگٹن ٹائمز وہ دوبارہ بامبنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ بامبنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. قطر نے دیکھیے ابھی پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بامبنگ شروع ہو اور نیگوشیشنز جاری رہیں. پورا یورپ یہ چاہتا ہے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے. خود پاکستان جو ایک بہت بڑا ظاہر ہے دی اونلی میڈیٹر ان دس کرائسس، اس کی بھی پوری جو 24/7 جو لیڈروں کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن صدر صاحب کا جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ریڈیکولس، وہ ایکچولی لگتا ہم کو، دیکھیے بہت مشکل ہے ہم کو سمجھنا یہ کہ ایک سپر پاور کا، ایک طاقتور ترین شخص، وہ اس کا ایسا رویہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے یہ ایکچولی ایسے ہی ہے کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں کمان دے دی گئی ہے جمہوریت کی وجہ سے. اب دیکھیے وہ جمہوریت کا جو آپ نے بھی سنا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو جو کچھ لوگوں نے ان کو بٹھا دیا ہے اور اب نتائج بھگت رہے ہیں. ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ابیریشن ہے. تو اس میں یہ دیکھنا کہ بہت کچھ، کہ اس میں کچھ بہت لاجک ہے ان کے بیہیویئر میں، کوئی بہت زیادہ ہی از تھنکنگ تھرو. میرا خیال ہے کہ وہ غلطی ہے اور اس کو ایرانی بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور ان کے بیہیویئر کو اپنے انٹرسٹ میں بہت اچھی طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا کلاسا صاحب، سر اسلام آباد کے اندر آبویسلی ہم نے بہت زیادہ انفارمیشن ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بٹ کیا واقعی یہ بات فیکٹ ہے؟ کیونکہ آج کل بھی شام کو اور آج بھی سارا دن صبح یہی سوال تھا کہ نہیں جی اگر امریکنز تو آ رہے ہیں بٹ کیا ایرانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ڈینائل آ رہے ہیں، کوئی کہتا نہیں جی اب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے. اب میں نے کوٹ کیا، ایسوسیٹڈ پریس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ آ رہے ہیں. تو کیا ہمارا یہ کنسرن ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی نا کہ امریکن ڈیلیگیشن ہے اور ایران کی سائڈ سے کوئی نہ آئے، یا یہ ایک انڈر لائنگ ایک اگریمنٹ یا ایک کانفرمیشن ہے کہ دونوں سائڈز آ رہی ہیں اسلام آباد؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. میری مت سے کہ چشتی صاحب نے اور فیض صاحب نے بڑا خوبصورت انہوں نے اس پوری سچویشن کا انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے اور میرے لیے مشکل کر دیا ہے کہ اس سے ہٹ کر کیا کوئی نئی بات کی جائے یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو ذرا تھوڑا سا ایک اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ میری تھوڑی سی اپنی کوئی ریڈنگ ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے اور اس کی ایران کی اور امریکہ کی، ایک چیز تو یہاں پہ ہے کہ پاکستان نے اب تک میرا خیال بڑی سمجھداری سے اپنا یہ کنڈکٹ رکھا ہے. بڑے عرصے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہماری سفارتکاری ہے یا ہماری پولیٹیکل ملٹری ایلیٹ جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بلنڈر نہیں ہوا اب تک. یہ بڑا مطلب میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر پاکستان جو ایک ہوسٹ ہے اتنے مشکل ٹاسک کا کہ ہم نے کوئی بہت بڑی بلنڈر نہیں ماری، کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں نکلی، کوئی ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دے دیا. جبکہ اس وقت یہ امریکنز اور ایرانین جو ہیں وہ گن فائر کہیں یا اگر فائر ورک جو ہے ٹویٹر پہ وہ میڈیا ٹاک سے ہو رہی ہیں، ان کی میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، وہ اس پہ ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہی ہیں یا اس کے ٹویٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، جس میں بڑے آپ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایران اور وہاں پہ امریکن جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں یا ایرانی لیڈرشپ اب وہ آپس میں بات کرنے کے بجائے اسلام آباد میں آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنی پاور بتا رہے ہیں، اپنی مطلب اسٹرینتھ ویکنس ہے، جو کہ میرا خیال ہے ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایسے نہیں ہوتا. دونوں ملکوں نے، ایران نے بھی اور امریکہ نے، پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت ساری مشکلات پیدا کی جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ علیحدہ آپ کو انگیج ہونا پڑ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے بیانات ٹرمپ صاحب نے دے دیے، مطلب ہر کوئی اپنے ملک کی آڈینس کے لیے دیتے ہیں. جیسے بھی ایسا بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ان پہ دباؤ ہے تو لہٰذا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو وہاں سے کہتے رہنا ہے اپنے ووٹرز کو، اپنی کنسٹیٹوئنسی کو، بھائی صاحب کہ ہم جنگ جیتے ہیں، ہم ایران کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ ان بیانات کو سیریس نہ لیں. سیم وہ میرا خیال ایران کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی صاحب آپ نہ رہیں. اچھا ایرانی جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ان کو کنوے کر دیں. اس سے جو مشکل میرا خیال سچویشن میں پھنس گیا ہے پاکستان، وہ ان دونوں کو میڈیٹ کرا گیا، جو کہ ہماری مجبوری بھی تھی، ہم نے کرانا بھی تھا کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اسٹیک تھے دنیا کے جو ہیں سو ہے ہمارے بھی بہت بڑے یہاں پر اگر اسٹیٹس مڈل ایسٹ میں ہے یا ہماری انرجی کے مسائل ہیں، سعودی عرب پہ ہے، اگر قطر ہے، دبئی، یا آپ کا ایران میں اگر جنگ چھڑ جاتی خدا نہ خاصا تو ہمارے لیے مسائل ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز پہ ذرا آتے ہیں جہاں پر ہم کیونکہ سارے ایران کے ساتھ ایک سمپتھی رکھتے ہیں
اور کیونکہ ایران پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ اٹیک ہوا ہے، وہاں پہ بہت ساری انوسینٹ جانے گئی ہیں، بچیاں بیچاری وہاں پہ انہوں نے جانے دی 178 کے قریب سیلر سے ان کے سمندر میں، ان پہ اٹیک کیا گیا، 87 کے قریب ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا گیا، یہ اٹیک کیا گیا. وی آل فیل سوری فار دیم. اٹس انڈرسٹینڈبل، پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ سمپتھائز کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ کو تھوڑی سی اور سچویشن بھی دیکھنی چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس وقت ایرانین جو ہے وہ لمبی لڑائی لڑ سکتے ہیں اور اس تک جا سکتے ہیں، تو ایرانین کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے. آپ کی عزت بھی بن گئی ہے، دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، امریکنز کو، اسرائیل کو سارے کنڈمنیشن بھی کر رہے ہیں اور پورا آپ کو سپورٹ دے رہا ہے، یورپ بھی آپ کو سپورٹ دے رہا ہے، نیٹو جو ہے وہ تقریباً ٹوٹ چکا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. آپ اگر اس سے آگے بڑھے، اگر آپ نے ہارموز کو قبضے میں رکھا یہ سوچ کے کہ امریکنز ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، مان لیا وہ کچھ نہیں کر سکتے، فیئر انف. پھر جو وہاں موو چل رہی ہے، یورپ میں چل رہی ہے کہ ہم ہارموز کو کھلوائیں گے، جس میں فرانس لیڈ لے رہا ہے اور جس میں برطانیہ بھی ہے، تقریباً 30-40 کے قریب ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پھر تو ایران اس سے بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی ایسولیشن میں کھڑا ہوا ہے، اکیلا ہے اس وقت، کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ اگر یہاں پہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی ایسا حل نہیں ڈھونڈتے اور پھر اسی میں رہتے ہیں کہ ہم 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، ہم تو لڑتے رہیں گے، ہمارا کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ یہ ایرانین جو ہے پوری دنیا کو اپنے خلاف کر بیٹھیں گے. کیونکہ جب آپ کو ہرٹ کرے گی انرجی پرائسز کریں گے، آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو ٹریول کریں گے، آپ کو یہاں کمیونیکیشن، پیٹرول، بجلی، سب کچھ آپ کو ہرٹ کرے گا. کسی سٹیج پہ لوگ جو ہے یہ ممالک جو ہیں وہ پھر وہ ایران کی طرف جائیں گے. بھائی صاحب امریکہ تو چلا گیا یہاں پہ، جو ان کو آپ نے اگر ان کا جان کینٹ کا کل کا میرا خیال ہے جو ان کے نیشنل ٹیررزم یہ تھے ایڈوائزر تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، کچھ ان کا کل کا ٹویٹ پڑا ہے، یہ کل یا پرسوں کا تھا. دیٹس ویری سگنیفیکینٹ. انہوں نے باقاعدہ ریگن کی مثال دی ہے، اس میں 84 والی بمبنگ ہوئی تھی بیروت میں، بیرکس میں ہوئی تھی، امریکنز گئے ہوئے تھے کہ ہم خطے کو تھوڑا اسٹیبلائز کریں گے. تو انہوں نے کہا جناب اس کے بعد انہوں نے ریگن نے فوری طور پر اپنی فورسز جو ہے نا بلوا لی تھی اس لبنان سے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اس خطے کو ہم اسٹیبلائز کر سکتے، لڑنے دیں. انہوں نے ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا، بھائی صاحب آپ نے جو کرنی تھی کرانا تھا آپ نے کر لیا، آپ اپنے فورسز پول کریں، آپ واپس آؤ، مڈل ایسٹ جانے، دنیا جانے، آپ نے کوئی ٹھیکہ لے لیا. کل پرسوں کا ٹویٹ ہے ان کا. اور کوئی ممکن نہیں ہے کہ اگر ان مذاکرات سے کوئی چیز نہ نکلی تو میرا خیال ہے یہ ایران کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے، مشکل ہوں گی. اگر ڈومیسٹکلی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا پرابلم ہوں گے فیئر انف، لیکن کسی سٹیج پہ پوری دنیا جو ہے وہ ہارموز کو کھلوانے کے لیے وہ میرا خیال ایران کے ساتھ ایک کلیش کی سچویشن بنے گی. اور اس وقت ایران کو میرا خیال اوائڈ کرنا چاہیے، جو اس کو اس وقت ایک اچھی ڈیل مل رہی ہے اس کو لینی چاہیے. مائی ویو. قریشی صاحب سر یہ فرمائیے گا، کنسیڈرنگ کہ ہم جہاں اس وقت پہنچ چکے ہیں، یا کیا لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ ابھی جو کنٹینشیس ایشو ہے وہ کیا انرچڈ یورینیم ہے، یا اس کے علاوہ، یا وہی ایک ایشو ہے جس کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے، یا دیر از سم تھنگ مور دین دس؟ منیب صاحب دیکھیے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پرائڈ ہے، سوورینٹی ہے، ڈسٹرکشن ہے، یہ میرا خیال ہے انٹینجبل ہوتی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ اس وقت کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں ان دس آل کیوس جو ہے اس وقت، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو وار ٹرافی کے طور پر دکھائی جا سکے، اور وہ نیوکلیر انریچمنٹ ہے. اور آپ نے نوٹ کیا انہوں نے ابھی کل بیان دیا کہ میں ایون نیوکلیر ڈسٹ امریکہ لے آؤں گا. تو نیوکلیر ڈسٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے راکھ کے، جس کو کہتے ہیں. اس راکھ کو لے جانے کا صرف ان کا یہ ہے کہ میں ٹرافی کے طور پہ دکھاؤں گا. اور ظاہر ہے اس کو ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈیفیٹ ہے. اگر اسٹیبل پر بیٹھنا، اگر کوئی اس مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہے کہ ہم سے نیوکلیر ڈسٹ اٹھا کر لے جائے گا، واٹ ٹو ٹاک آف نیوکلیر انریچمنٹ. تو آئی تھنک ہمیں اور خاص طور پر لیڈر سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ ایک فالس ایگو سے باہر نکلے کہ میں جیتا. میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو محلے میں بدماش لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے جی آخری جو لڑائی کا پنچ تھا وہ میں نے مارا تھا. لیڈرز کو ادھر سے نکلنا چاہیے. آخری پنچ جس نے بھی مارا تھا وہ امریکہ کے صدر، میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو بحری جہاز پہ آپ نے حملہ کر کے ویڈیو ریلیز کیا ہے وہ اس کے شاہ نشان نہیں. آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھول سکے 40 دن. اس کا آپ کو حساب کرنا چاہیے، ایویلیویشن کرنی چاہیے اس پہ. تو آئی تھنک مور آف آپٹکس کی طرف جب لیڈر رہے گا تو پھر آپٹکس میں تو سر ایک پرسیپشن پھر کریٹ ہوتی ہے. پرسیپشن ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. اب ہم کیا کریں کہ نہیں 40 دن میں اسٹریٹ آف ہارمز کھلا، نہیں 40 دن میں ریجنلائز ہونے سے جنگ روک سکے آپ، نہیں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کام کیا، تو ہم کیا کریں؟ آپ اور میں بیٹھ کر، کلاسرا صاحب اتنے سینئر جرنلسٹ ہے، وہ تو باتیں کریں گے ہم لوگ سارے کے سارے، ہم تو کہیں گے کہ نہیں ملٹری آبجیکٹیو اچیو کیے. اور میں ایک چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرتا چلوں ہسٹری سے. میں 2001-2 میں نیشنل ڈیفنس وار کورس خود کر رہا تھا. انہی دنوں میں امریکہ نے ایک ایکسرسائز کی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا ملینیم چیلنج 2002. امریکہ نے وار گیم کی بلو فورس، ریڈ فورس. ریڈ فورس آج سے 24 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ریڈ فورس انہوں نے آلموسٹ ایران کی کیپیسٹی کو سیمولیٹ کیا تھا.
جو ان کے جنرل وائپر تھے, پال وائپر, جو وہ ہیڈ کر رہے تھے ریڈ فورس کو, جو ایرانیوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, تو اس نے دیکھا اس جنگ کے اندر کہ اس نے انوویشن لگائی. امیجن کرے 24 سال پہلے اس نے اسپیڈ بوٹس یوز کی, یہ سوئسائڈل بوٹس یوز کی, انہوں نے سوام کیا امریکن فلیٹ کو وار گیم کے اندر, اور پہلے دن 24 گھنٹے کے اندر ایک ایئر کرافٹ کیریئر اور 16 شپس امریکہ کے ڈبو دیے. وار گیم کو روکنا پڑا, کس لیے؟ کہ امریکہ کو ری انفورس کریں اور ان کو میلو ڈاؤن کریں, ان کی فورس کو جو ریڈ فورس کی تھی. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, اور میں نہیں احتجاج کر رہا آج. یہ جنرل وائپر نے اس وقت کہا تھا کہ میں جنگ جیت گیا تھا, میری فورس کم کر کے کمپرومائز کیا گیا جنگ جتانے کے لیے امریکہ کو. تو یہ تو 24 سال پہلے امریکہ کو پتا تھا کہ یہ ویکنیسز ہیں. اس کے بعد 24 سال میں تو انہوں نے بہت زیادہ امپروومنٹ کیا ایران نے. آج دیکھیے کہ انہوں نے جتنے سرپرائزز دیے ہیں, سوام کیا ہے ساتھ, تو آئی تھنک انہوں نے ایک پوزیشن ارن کی ہے, نیو فاؤنڈ ریلیونس کی ہے. ان کو لیوریج اب کوئی نہیں روک سکتا لینے سے, آپ مانے نہ مانے. ابھی سیز فائر کر لے یا خدا نہ خواستہ اور مہینہ لڑ کے دیکھ لیں, یہ لیوریج انہیں دینا پڑے گا. سروائیویبلٹی کی میڈل ان کا جا چکا ہے. آپ ٹیک ہوم اگر ڈسٹ نہیں لے جائیں گے تو آپ میرا خیال ہے ان چیزوں سے نکلیں گے, تب آپ ایک سین وائس کے طور پہ اور سین لیڈر کے طور پر جانے جائیں گے. ادروائز تاریخ کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھ رہی. بٹ فیصل پوسچرنگ تو چلے امریکہ نے پہلے کی, ایران نے بھی سر کی, اور جس طرح چیزیں صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو ملیٹریلی تو جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ نہیں اچیو کر سکے, نو میٹر آپ اس کو جتنا مرضی اچھا اس کی پیکنگ اچھی کر لیں کہ آپ نے کر لیا بینگ دی امریکن پریزیڈنٹ. بٹ کیا ٹیک ہوم کیا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, نو کہ ہم بہت گریٹ ڈیل چاہتے ہیں, دا وار ول اینڈ انٹو اے گریٹ ڈیل. What is the great deal for America or for the American president for that matter? کیونکہ we talk about the conditions جو ہمارے سامنے آتی ہیں جی, امریکہ کے 15 پوائنٹس, ایران کے 10 پوائنٹس, بٹ جو ایران کی پوزیشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گریٹ ڈیل ہوگی جو امریکہ چاہ رہا ہے اس کے اندر سے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ, اور یہی اصل بات یہ ہے کہ ان کے اہداف ہیں کیا. اب دیکھیے منیر صاحب, اس میں جیسے کہ اگین چشتی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے ملیٹریلی جو ہے بیسکلی پاورفل تو امریکہ ہے بہت زیادہ, لیکن اس وقت دیکھیں دو باتیں ہیں. ہمارے کلاشر صاحب نے بھی جو بات کی کہ اب ایران کو بھی نکل کے آنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی, تاکہ اس سے پہلے کہ دنیا ان کے بھی خلاف ہو جائے. دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت لیوریج کس کے پاس ہے, اور دا وار آف نیریٹیوز دنیا میں وہ کون اس میں آگے ہے. انفارچونیٹلی فار دی پریزیڈنٹ, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ٹرمپ صاحب کے جو واشنگٹن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ جو وار آف نیریٹیوز ہے وہ بہت زیادہ بری طرح ہار رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے ان کے بیانی کے سخت خلاف ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے. اور ایرانیوں کی جو مظلومیت ہے, جو ان کا وکٹم ہوڈ ہے, یعنی اپنے آپ کو انہوں نے ایک انڈر ڈاگ کے طور پر دکھایا ہے, تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایرانیوں کے پاس نہ صرف یہ کہ ایک نیریٹو کا ایک لیوریج ہے, بلکہ وہ ایک چھوٹی سی جو 21 میل کی چوڑی جو پٹی ہے چھوٹی, وہ پوری دنیا کو ہاسٹیج کر کے بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ میں نے جو جملہ استعمال کیا ہاسٹیج کر کے بیٹھنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایرانیوں نے ہاسٹیج کیا ہے. اس کا ذمہ دار دنیا اس وقت ہم آپ سمیت سب جو ہے وہ ٹرمپ کو قرار دے رہے ہیں, اور وہی ان کو ڈر ہے کہ میں اگر دوبارہ بامبنگ پر آتا ہوں تو پھر دنیا یہ نہیں کہے گی کہ ایران تو تیار تھا. دیکھیے ایران کی جو جتنے بھی ٹرمز ہیں اس وقت, جو کنڈیشنز ہیں, وہ بیسیکلی پوری دنیا اس کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ ایک فیئر پوائنٹس ہیں کہ آپ نے گئے تھے, آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کو ہرانے گئے تھے کہ ان کا کوئی نیوکلیئر ویپنس کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا, اور آپ ان کو ڈیکیپیٹیٹ کریں گے, رجیم چینج کریں گے. بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ اسٹریٹ بند کر دی گئی. پھر آپ کا ہدف یہ بن گیا کہ اسٹریٹ کو کھلوایا جائے. آپ اسٹریٹ کھلوانے کے بجائے آپ نے اس کا بلاکیٹ کر دیا. اچھا دیکھیے, اس میں سارے معاملے میں ہم جو اب تک گفتگو کر رہے ہیں, چشتی صاحب نے بھی فرمایا ہے, کلاشر صاحب نے بہت سی اچھی باتیں کی اس میں, یقیناً اصل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو مصرع ہے, شور سنا ہوگا آپ لوگوں نے, آپ چونکہ منیب آپ کو شعر شاعری کا بھی شوق ہے, اس لیے میں ذرا, کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, تو جو بیٹھا ہے نا معشوق پیچھے, ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ٹرمپ آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے ان سے. دیکھیے ان کو وہ ایک فیصلہ کر کے بھڑاس نکالتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن پیچھے سے ان کی رسی کھینچی جاتی ہے. ان کو مطلب آئی ہیٹ ٹو یوز دس انالوجی, ایک لٹرلی ایک پٹا پڑا ہوا ہے, اور اس پٹے کی اس کا سرا جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. He's on a tight leash. The president is on a tight leash. Exactly. to use that expression کہ اس وقت نیتن یاہو کیا اس کا, دیکھیے نیتن یاہو کا اس وقت پورے جو زائنسٹ آپ کی جو وہاں پر ہے حکومت اسرائیل میں, اور بہت اسٹرانگ ابھی بھی جو لابی ہے امریکہ میں, اس کا پورا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بلاکیڈ جاری رہے,
اور ہم وقتاً فوقتاً بامبنگ بھی کرتے رہیں اور بلاکیٹ سے ان کو اکنامکلی اتنا کمزور کر دے کہ وہ اندر سے ایک سول وار کسی کیفیت شروع ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے آج کا اب یہ خبریں بھی چل رہی ہیں 2-3 روز سے کہ اس وقت بڑی سخت وہاں ڈویژن ہے, یعنی ایک تقسیم شروع ہو چکی ہے لیڈرشپ میں. آپ کو IRGC جو ہے وہ زیادہ ایک اپنی پاور پلے میں کے موڈ میں ہے, پھر دوسری طرف جو ان کی سویلین لیڈرشپ ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, صدر اور دوسرے اختلافات سامنے لائے جا رہے ہیں. تو یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت اہداف جو ہیں اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس کو سب کچھ کھول کے سب کچھ اچھا کر کے واپس چلے آئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرف خصوصاً جو معشوق جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ جو بیٹھا ہے پیچھے, اس کا یہ ہدف ہے کہ یہ معاملہ ایسا رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سول وار شروع ہو, ایک پرپیچول وار ہو, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک واضح اثر ان پر یہ پڑے گا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑی پاور کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے آلموسٹ ہمیشہ کے لیے. GCC کا آپ دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. تو اگر اس پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو یہ وار زائنسٹ کے لحاظ سے بہت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, یعنی ہر کوئی برباد ہو رہا ہے. اور وہ اپنا لبنان میں بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, اور ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ اس وقت امریکہ کا کیا حال ہوتا ہے, ریپبلکن پارٹی کا کیا حال ہوتا ہے. آپ یقین کریں منیب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دیکھیے گا جب 2028 کے الیکشنز ہوں گے تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل اتنا ان پاپولر ہو گیا ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ فلسطینی یہاں زیادہ پاپولر ہوئے ہیں, وہ کاز آپ بھی دیکھیے گا کہ 2.5-3 سال میں وہ ایک دوبارہ ٹرن اراؤنڈ دے دیا جائے گا اس کو. اتنی انٹرینچڈ یہاں پر وہ معاملات ہیں کہ وہ پھر ایک نیریٹیوز جو ہیں وہ دوبارہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب آج کی صورتحال کو آپ انالائز کریں. کلاسر صاحب, یہ ابھی کیونکہ آپ نے ایران کے اوپر زور دیا کہ ان کو دے شوڈ obviously کم آؤٹ ٹو دی ریئل ورلڈ اور ان کو ایک بہترین سیٹلمنٹ کرنی چاہیے, بٹ کیا ان کی بھی کیونکہ بارہا یہ جس طرح آپ نے کہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک پبلک پوزیشن ہے, انہوں نے دے obviously play to the domestic audience اور the gallery also. سو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پریشر جہاں ہو, ایک ملک جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہو وہ ایک ایسی سیٹلمنٹ کرے جس کے اندر اس کی پبلک پوزیشن بھی بڑی اچھی رہے, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کا تو ایک بینگ دا سپر پاور آپ کو ایک فساڈ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو جو بھی ڈیل کی ہے وہ اچھی کی ہے اور ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر ہے, بٹ کیا ایران کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک اچھی ڈیل بھی کر لینا اور اگین پبلک پوزیشن بھی بڑی تگڑی رکھنا؟ یہ بڑا اہم اور بڑا مشکل سوال ہے. میں نے کچھ دن پہلے اسی سچویشن پہ کوئی ٹویٹ کیا تھا, کہ میں نے کالم بھی لکھا دنیا اخبار میں نے اس میں ایک نا بک ریکمینڈ کی تھی, میری آل ٹائم نان فکشن میں فیوریٹ ہے, جان ایف کینیڈی صاحب نے لکھی تھی, اس کا نام ہے پروفائلز ان کریج. اس کو پڑھنا بڑا, میں نے کہا جناب یہ دونوں لیڈرشپ جو آ رہے ہیں نا یہاں پہ کرنے کے لیے, یہ مذاکرات کرنے کے لیے, پچھلی دفعہ کی بات ہے جب 11 کو اور ہے, تو میں کہ بہتر ہوگا ایک کاپی جو ہے نا جہاز میں لے کر پڑھتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کا ایک لیڈرشپ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے, کہ لیڈر کو کیا کرنا پڑتا ہے, جس کا آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے. بڑا سوال ہے کہ انہوں نے وہاں پہ امریکن ہسٹری کے 8 سینیٹرز کو پک کیا. یہ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ امریکن اس بیک گراؤنڈ میں تھا, لیکن وہ میرا خیال اپلائی کیا جا سکتا ہے لیڈرشپ ہر جگہ پہ. انہوں نے 8 ایسے سینیٹرز پک کیے جنہوں نے اپنے دور میں وقت میں سینٹ کانگریس میں بٹا, انہوں نے بڑے ان پاپولر سٹانس لیے, ان پاپولر ووٹنگ کی, ان پاپولر اپنی پارٹی کے اگینسٹ گئے, تھریٹس ہوئی, ان کے منہ پہ تھوکا گیا, ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, ان کے پولیٹیکل کیریئر سب کچھ تباہ ہو کے رہ گئے. اٹس اے بیوٹیفل بک, ون مسٹ ریڈ اٹ. لیکن اس کے باوجود ان 8 سینیٹرز نے وہی کچھ کیا جو ان کو لگتا تھا کہ امریکن انٹرسٹ میں ہے, وقتی طور پر امریکن عوام ہے, لوگ ہیں, غصے میں ہے, میڈیا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ہم جو سٹیپس لے رہے ہیں وہی کچھ ہوں گے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے ایرانی لیڈرشپ نے اگر دیکھنا ہے اپنی عوام کو خوش کرنا ہے تو پھر تو یہ میرا خیال مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو کرنا کہ آپ جا کے پاپولر فیصلے لے کے دیں, کہیں نہ کہیں پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے. ایران کو لگتا ہے, جیسے بات ابھی فیصل بھی بتا رہے تھے اور چشتی صاحب بھی, انہیں لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو پھنسا لیا, لیکن یہ ذہن میں رکھیں امریکن جہاں بھی پھنستے ہیں پھر وہ بہت بڑی تباہی لاتے ہیں. میں آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ افغانستان ہو, اس سے پہلے آپ اس سے پہلے جاپان کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں. سو لہٰذا یہ ایران کو اس اسٹیج تک نہیں جانا چاہیے کہ جناب کے پھر وہ کہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ بات ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں ہے تو ہم تو پھر بڑی تباہی کریں گے, اور وہ کرتے رہتے ہیں کیپیبل آف اٹ. میں آپ کو 4-5 جو بتا رہا ہوں کہ ایک اب یہ بڑے عرصے بعد امریکن بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اتنے اس کے سیریس لیول پہ ایران کے ساتھ, اور ایران کو ان کو سیریس لینا چاہیے. مائی ویو, باقی آپ صاحب ذہن میں یہ
ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بہت بڑی سپر پاور ہیں, ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں. دوسرے کے ذہن میں ہے جی ہم 5000 سال پرانی ایک سیویلائزیشن ہے. اتنی ایروگینس, اتنا پرائیڈ, اتنا پراؤڈ دونوں ملکوں کو ہے, تو آپ بتائیں پھر ان کی کون صلح کروا سکتے ہیں؟ بالکل آپ میں یا ملک تو نہیں کروا سکتے. اچھا, لاسٹ ورڈ سر چیسی صاحب, آئی نو سر آپ یو ہیو ٹو لیو obviously towards the end. سر کیا لگتا ہے آپ کو, دونوں آ جائیں بیسٹ کیس سیناریو, آر رول اور کتنا ہم ان کو ملا پائیں, کوئی انسائڈ کسی جگہ کروا پائیں گے؟ منیب صاحب دیکھیے, ابھی بھی بہت بڑی ایک سینس آف پرائڈ پاکستانیوں میں اوور آل اور پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ میں ہونی چاہیے, کیونکہ اتنی ڈائیورجنٹ قسم کے وار آبجیکٹیوز تھے, اتنے زیادہ ڈائیورسیفائڈ, ایک آلموسٹ ہیٹیس وار تھی یہ نفرت انگیز وار اس لیے بن گئی تھی کہ آپ نے دیکھا پچھلے جون میں 2025 میں 37 لیڈر شہید کیے گئے, 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو چن چن کو مارا گیا, ابھی 49 لیڈر کو شہید کیا گیا. یہ لیڈر صرف نمبر نہیں ہوتے, یہ obviously ایک ایموشنل کنیکشن ہوتے ہیں پورے لوگوں کا, جو 9 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے. تو 160 بچیوں کو شہید کر دیا گیا. اور میں اکثر ایک اپنی ڈاکومنٹری میں ایک پچھلے دنوں میں نے کہا تھا, میں امریکہ میں گزر رہا تھا ایک سڑک کے اوپر, تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا سڑک پر, فیض صاحب زیادہ میرا خیال ہے میری بات کو سپورٹ کر پائیں گے, تو ایک سڑک کے اوپر لکھا ہوا تھا اسپیڈ لمٹ 25 مائلز, ڈیف چائلڈ ایریا. آپ دوسرے اپنی بچی کے لیے اسپیڈ لمٹ کم کر رہے ہیں, آپ اتنے سینسٹیو ہیں ہیومن رائٹس کے اور ایک ویلیوز کے, اور 160 بچیاں مارنے کے بعد آپ بلیم کرتے رہے کہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے تو نہیں مارا, ایران نے خود مارا ہوگا. تو آئی تھنک یہ سینٹیمنٹل وار زیادہ تھی. جنگیں ساری نفرت انگیز ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اتنا زیادہ ایک نفرت کا ایلیمنٹ, اور جو کلاسر صاحب اور فیض صاحب دونوں کہہ رہے تھے کہ ایک فالس ہوڈ آ جائے پرائڈ کی, ایک ڈیلوژن آ جائے جس کے اندر آپ کو یہ زوم ہو کہ میرے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے, میرے سے پاورفل کوئی نہیں ہے, میرے سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے, تو آئی تھنک اس جو آپٹکس سے نکلنا پڑے گا. پرسیپشن کریٹ کرنے کی جو ایک وار نئی شروع ہوئی ہے دونوں طرف سے, پرسیپشن کہ ہم جیتے, اس سے بھی نکلنا پڑے گا. آپ یہ ویژولائز کرنا پڑے گا کہ 8 ارب جو دنیا کی آبادی ہے وہ ہاسٹیج بنی ہوئی ہے ان 2 ملکوں کے یا 3 ملکوں کے فیصلے کی. تو آئی تھنک اس سے اسٹیٹسمین شپ کا تقاضا ہے, پولیٹیکل اور دوسری ڈپلومیٹک چیزیں چھوڑ دیں, نکل کے ان کو آئی تھنک دنیا کو ریلیز کرنا پڑے گا. دنیا اپنے اپنے کام پر جائے, اپنے اپنے روزگار تلاش کرے. سارا آپ نے دیکھا بزنس مڈل ایسٹ میں ٹھپ ہوا ہوا ہے, اکانومی, ٹورزم پوری دنیا میں افیکٹ ہوا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ دیٹس دی اونلی پاسبلٹی کہ جب تک ہم آپٹکس, ڈیلوژن اور پرسیپشن کی جنگ سے نہیں نکلیں گے کسی طرف نہیں جائیں گے انفارچونیٹلی. بہت شکریہ, بہت شکریہ خالد چشتی صاحب. آئی نو یو ہیو ٹو لیو سر. میں فیض صاحب آپ سے کنٹینیو کروں گا, آئی وانٹ یور لاسٹ ورڈ, اینڈ آف کورس کلاسر صاحب, یہ جو ڈیلوژنس کی بات کی, ایک فالس سینس آف پرائڈ کی بات کی, کیا دونوں سائڈس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول کم آؤٹ آف دس اینڈ فائنلی گیٹ ڈاؤن ٹو دا بیسکس, ایک اگریمنٹ ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر بہت اسٹرانگ آرم کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک دوسرے کو؟ دیکھیے اس میں منیب, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ بالکل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے کہ فائنل انالیسز میں تو یہی ہوگا کہ ان دونوں کو بیٹھنا پڑے گا, سب لوگ بیٹھ کے بات کریں گے اور اسی طرح سے یہ جنگ ختم ہوگی. اس میں کوئی ایک آپ کو واضح سرنڈر تو کوئی کسی کا بھی نظر نہیں آئے گا, نہ ایرانین سرنڈر کریں گے فلی, اور نہ ظاہر ہے کہ امریکنز ایک یونیلیٹرلی سرنڈر کر کے واپس آ جائیں گے. نتیجہ ایک ٹیبل پہ نکلنا ہے, اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کو پاس اس کے اپنے جو ایڈوائزرز ہیں کچھ, اگر ان کو تھوڑے دنوں کے خاموش رکھ لیں, ان کا اسمارٹ فون اگر ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے کچھ دنوں کے لیے, تو شاید ایک بہتر آپ کو ایک امید نظر آ سکتی ہے. اچھا دیکھیے کلاسرا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور کینیڈی کی کتاب کا بھی بہت ذکر کیا, اور یہ جو ان کا بیان ہے مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن دیکھیے اس وقت معاملہ کلاسرا صاحب تھوڑا سا مختلف ہے کہ جاپان بھی کسی حد تک, بلکہ بہت حد تک ایک آئسولیٹڈ ایریا ہے, علاقہ ہے. لیبیا تو پوچھیے نہیں, بالکل ایک دور افتادہ علاقہ ہے. اس وقت جو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ایک بام مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ جتنا اگر فرض کیجیے, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اور ہو سکتا ہے it's not very likely but it is likely کہ اگر وہاں نیوکلیئر اگر کچھ آپشن ایکسرسائز کرتا ہے, یا خاموشی سے ان کا معشوق وہ ایک شرارت کر دیتا ہے, کوئی ایک ٹیکٹیکل بام وغیرہ, تو وہ اس سے ایران کا تو نقصان ضرور ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پوری دنیا کا بیسیکلی ایک پٹھا جسے کہتے ہیں بیٹھ جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. فیض رحمان موجود تھے, خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جناب رؤف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.